खुदावंद यसु मसीह के ज़िंदा जलाली पुरफज़ल नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में मैं आपका होस्ट पास्टर ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, आज फिर एक नए गेस्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम बात करेंगे खुदा को देने के ताल्लुक़ से। इससे पहले कि हम बातचीत करें खुदा को देने के ताल्लुक़ से, मैं अपने गेस्ट का आज आपको तारीफ़ करवाना चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज जो मेरे साथ इस पुरफज़ल बातें शो में गेस्ट जो मौजूद हैं, खुदा के अज़ीम खादिम, खुदा ने बेशुमार बरक़ात से अपने खादिम को मालामाल किया है और आज पुरफज़ल बातें आप तक पहुँचाने के लिए वो आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो जी नाज़रीन, आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, खुदा के अज़ीम खादिम बिशप तोकीर इलाही गिल साहब, और जो फाउंडर और चेयरमैन हैं मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, और इसके साथ ही वो डायरेक्टर हैं MJC थियोलॉजिकल बाइबल कॉलेज के, और जनरल सेक्रेटरी हैं बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के, और आज खूबसूरत शो में हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा ईमान है कि वो पुरफज़ल बातें आज देने के ताल्लुक़ से आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले बिशप साहब, हम वेलकम करते हैं इस खूबसूरत शो में। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू जी। तो जी नाज़रीन, आज सीखेंगे खुदा को देने के ताल्लुक़ से। तो बिशप साहब, सबसे पहली बात ही मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, देने के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ अंदाज से लोग खुदा को देते हैं। तो बाज़ लोगों को देने के अंदाज़ का ही नहीं पता कि किस तौर पर, किस तरह खुदा को देना चाहिए। तो खुदा को देना क्यों ज़रूरी है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। थैंक यू पास्टर ज़बलून साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी सारी टीम का, फजल टीवी के हवाले से खुदावंद का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदावंद फजल टीवी को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। ये मेरी दुआएं आपके साथ साथ रहेंगी। जो सवाल आपने किया है कि खुदावंद के हुजूर देना क्यों ज़रूरी है जी, ठीक है, तो इसके ताल्लुक़ में चंद बातें मैं आपसे करूँगा। चूँकि खुदा नेक है, आमीन, और उसने हमें भी नेक अमाल के लिए यस, खलक किया है। बेशक, हम उसकी मखलूक हैं, उसने हमें खलक किया है। यस, और फिर जैसे एक बाप चाहता है कि मेरी सफ़ात उसके बच्चों में मुंतकिल हो, ट्रांसफ़र हो जी, इसी तरह खुदा अपने लोगों को तैयार करता है कि मेरी कुदरत, मेरी सफ़ात इनमें से जारी हो जाए। आमीन, चूँकि खुदा पहले सब खुद देता है, सब कुछ खुदा ने दिया है। आमीन, आसमान पर सितारे देखे, सूर्य देखे, चांद सितारे, सब कुछ हवा है, बिल्कुल, सब कुछ खुदा ने दिया है। बेशक, और फिर खुदा ने जो हमसे नेकी की है वो ये है कि उसने अपने ही कलाम को जिस्म दिया है। और यूहन्ना 3:16 में ये बात लिखी है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा बख्श दिया, यानी दिया, यस, ताकि जो कोई उस पर ईमान ले हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए खुदा देता है। यस, और आगे खुदा ने हुक्म दिया है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। ये खुदा ने एक तरीका यस, जारी किया है कि ये एक नल की तरह, पाइप की तरह है कि खुदा अब हमारे वसीला से देना चाहता है। यस, हम उसके नाम से कहलाते हैं, वो हमारे तरीके से देना चाहता है। यस, हम देते रहेंगे तो खुदा ऊपर से हमें भी देता जाएगा। बेशक, इसलिए खुदा ने ये हुक्म दिया है कि ऐसा किया करो। यस, और आप देखते हैं दुनिया में लोग बहुत सारे खरायत करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, उनके किसी चीज़ में कमी नहीं आती, बल्कि उनका सिलसिला चलता रहता है। इसलिए कि खुदा अपनी सफ़ात जो है अपने लोगों के ज़रिए से जारी करता है। आमीन, इसलिए इस हिस्से में शामिल होना नहायत ज़रूरी है।
خدا اس لیے ہم سے طلب کرتا ہے کہ دیا کرو، اور جو لوگ نہیں دیتے وہ خدا کے حضور خدا کے خلاف ہی چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے دینا جو ہے نا نہایت ضروری ہے. تو بشپ صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ دینا عبادت ہے. جی جب ہم دیتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں. جی، تو کن طریقوں سے ہم دے کر خدا کی عبادت کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے پاسٹر صاحب آپ نے. خداوند آپ کو برکت دے. خدا کو دینے سے برکت ملتی ہے. یس. ٹھیک ہے، اور عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ 5 حروف تہجی سے لفظ مل کر بنا ہے. یس. عین، بے، الف اور تے. تے. عین سے ہے عمدہ، بے سے برکت، یس. الف سے اچھے، دال سے دن، اور تے سے یہ تارگم ہے عبرانی کا لفظ، اس کا مطلب ہے تحت. یس. یعنی بشر جو ہے یس. وہ عمدہ برکت حاصل کرے یس. اور ان کے دن اچھے ہوں. یہ تب ہی ممکن ہے جب وہ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرتا ہے یس. اور خدا کی حضوری آتی ہے. جس پر خدا کی حضوری آتی ہے اور وہ شخص خدا کا طالب ہوتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اس کی ایک عبادت شروع ہو گئی ہے. بہت اچھا. اور وہ شخص جب دل سے خدا کے آئین پر عمل کرتا ہے یس. تو وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرتی ہے. آمین. اب دیکھیں کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دینے سے برکت ملتی ہے، خداوند کو دینے سے برکت ملتی ہے. ٹھیک. ایک بچہ تھا جس کے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ 5 5 اور 2 مچھلیاں. یس. ٹھیک ہے، اس نے خداوند کے ہاتھوں میں دے دی. آمین. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ وہ بڑھنا شروع ہو گئی. یس. گویا خداوند کے ہاتھوں میں دینے سے برکت ملتی ہے. یس. تو یہ ایک عبادت کا حصہ ہے، عمدہ برکت. کسی نے عمدہ برکت لینی ہے تو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرے، یس. پھر اپنے روپے پیسے کو خدا کے سپرد کرے، پھر اپنی چیزوں کو خدا کے سپرد کرے تاکہ خداوند اسے برکت دے. اب جو آپ کا سوال ہے کن کن طریقوں سے ہم یہ عبادت کر سکتے ہیں. چونکہ دینے کو اٹھانے کی قربانی کہتے ہیں، اسے رضا کی قربانی بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، رضا کی قربانی کو راحت انگیز خوشبو بھی کہتے ہیں، اور یہ آجین قربانی میں ایک ہے. اس لحاظ سے یہ عبادت ہے. اب کیسے کیسے دی جاتی ہے میں آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں. نمبر 1، دائیکی، ہدیہ، شکر گزاری، منت، خطا کی قربانی، نظر کا چندہ. اس کے علاوہ اور نقدی صورت میں جو بھی ہم خدا کے حضور لاتے ہیں. پھر اناج کے لیے بھی ہے کہ اناج میں پہلے پھل، اپنا اناج، تیل، میں، شہد کا 10واں حصہ جو کچھ بھی خدا کے کلام کے مطابق ہے. یہاں تک کہ بنی اسرائیل جو تھے اپنی بھیڑ بکریاں گائے بیل بھی اپنے جو پہلے پھل تھے وہ خدا کو دیتے تھے. آمین. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو خدا کا ہے، لوکا کی انجیل میں، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو. اب خدا کا کیا ہے؟ کلام میں لکھا ہے سب پلوٹے میرے ہیں. یس. ٹھیک ہے، تو خدا کے آئین میں جب یہ لکھا ہے سب پلوٹے میرے ہیں تو پھر سب پلوٹے خداوند کے ہی ہیں. بے شک. پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے پلوٹوں کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں. یس. ٹھیک ہے، جب پہلا پیڑا پاک ہے تو پھر سارا گندا ہوا آٹا بھی پاک ہے. اس لیے خاندان تب بلیسڈ ہوگا جب آپ اپنے پہلا بچہ خداوند کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا خدا کا. جو خدا کا وہ خدا کا ہے. بہت اچھا. ٹھیک ہے، اور جو کیسر کا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کا اجر لیتے ہیں. اور اجر میں سے آپ اپنی دائیکی، ہدیہ، منت، شکر گزاری یہ چیزیں نکال سکتے ہیں. یس. اب دائیکی جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ 10 میں سے 1، 100 میں سے 10. یس. ٹھیک ہے، جب ہم 100 میں سے 10واں حصہ خداوند کو دیتے ہیں تو ہم خدا کے حضور اس کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ خداوند نے کہا ہے. یس. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے
یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے ہم خدا کے حضور راحت انگیز خوشبو کی قربانی گزرانتے ہیں تاکہ خدا کے حضور وہ مقبول ٹھہرے، اور یہ آشین قربانیوں میں ایک قربانی ہے۔ بہت اچھا بشپ صاحب، آپ نے خوبصورت باتیں خدا کو دینے کے تعلق سے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں۔ تو ناظرین، ایک لیں گے بریک، اور ہم بات کر رہے تھے دا یکی پر، اور بریک کے بعد مزید ہم دینے کے تعلق سے سیکھیں گے۔ گاڈ بلیس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے دینے کے تعلق سے اور دا یکی کے تعلق سے۔ تو بشپ صاحب، دا یکی کے تعلق سے بڑے لوگوں کے بڑے کنسیپٹ پائے جاتے ہیں۔ دا یکی کیا ہے اور کون یہ دا یکی لے سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا بائبل؟ اور لکھا ہے کہ پوری یعنی ساری دا یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ذخیرہ خانہ کیا چیز ہے۔ یہ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ اوکے پاسٹر صاحب، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے تعلق سے لوگوں کے مختلف خیالات ہیں، بے شک، لیکن جو کچھ بائبل میں ہے یس، وہ اتھینٹک ہے۔ آمین، ٹھیک ہے، کیونکہ بائبل ہی ہماری ٹیچر ہے، یس، اور عظیم ٹیچر جو ہے وہ خدا پاک روح ہے۔ بے شک، دا یکی کون لے سکتا ہے؟ بالکل، دا یکی ہمیشہ کاہن لیتا ہے، کاہن کے علاوہ اور کوئی دا یکی نہیں لے سکتا۔ میں آپ کو چند ایک حوالے ہیں وہ لکھوا دیتا ہوں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اپنے اپنی جگہ پر۔ گنتی کی کتاب 18 باب جی، اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں، میں نے بنی اسرائیل کی ساری دا یکی مروثی حصہ کے طور پر دی۔ یس، ٹھیک، اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئے، تا نہ ہو کہ گناہ ان کے ساتھ لگے اور وہ مر جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاوی کاہن کے علاوہ یس، اور کوئی دا یکی نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی لیتا ہے تو خدا کے آئین کے مطابق وہ مر جاتا ہے، یس، یعنی خدا کے آئین سے کٹ ہو جاتا ہے۔ خدا سے ہٹنا یا خدا سے علیحدہ ہونا یا خدا کا جدا ہونا، یہ موت ہے۔ بہت، اس لیے وہی لے سکتا ہے جس کے تعلق میں خدا نے کہا ہے۔ یس، تو کاہن جو ہے وہ دا یکی لے سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی لے نہیں سکتا۔ اب یہاں پر یہ بات لکھی ہے 23 آیت میں لکھا ہے، بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا بار گناہ اٹھائیں، تمہاری پشت در پشت یہ ایک دائمی آئین ہو۔ یہ خداوند نے کاہن کے لیے کہا ہے، اور کاہن بھی وہ جو دوسرے کا بوجھ اٹھائے۔ یس، ٹھیک ہے، ہر کوئی کاہن نہیں لے سکتا۔ یس، میں اگر آپ کا کاہن ہوں نا تو میں نے آپ کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے، بے شک، اور میں آپ کی ذمہ داری اٹھا کر خدا کے مذبح پر دیتا ہوں۔ کاہن کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا بار گناہ اٹھائے یس، اور اس کو لے کر خدا کے مذبح پر جائے، آمین، اور پھر جب وہاں سے خدا کی حضوری لائے اور آپ کے درمیان آئے۔ آمین، کاہن کا کام یہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ کاہن بھی اپنی دا یکی نکالتا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ پادری صاحبان دا یکی لیتے ہیں لیکن خود دا یکی نہیں لے دیتے۔ اب ان کے تعلق میں کیا کہیں گے؟ ملاکی کی کتاب میں تو لکھا ہے کہ بالکل، ٹھگو۔ اگر کسی کے پیچھے یہ لیبل لگا ہو، چلو آدمی نہیں دیکھتا، خدا کی قدرت تو دیکھ رہی ہے نا آمین، کہ یہ ٹھگ ہے، بے شک، اس کا مطلب وہ ٹھگ عبادت کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری ایک اور بات کہے گی کہ وہ سخت ملاؤن ہے۔ یس، اگر ملاؤن لوگ
عبادت کریں گے تو کیا لوگوں کو برکت ملے گی؟ میں نے بہت سارے پادریوں کو دیکھا، جی آپ دائیں کی دیتے ہیں؟ او جی ہم یہ کر لیتے ہیں، آئیں بائیں شہن سے کام نہیں چلتا، میں دائیں کی دیتا ہوں۔ آمین۔ دائیں کی کاہن دیتے ہیں نا، وہ پھر اس کے بعد اپنے بڑے کاہن کو دیتے ہیں، اور بڑا کاہن جو ہے وہ آخر کار جو بیت المال میں جمع کرتا ہے۔ اس لیے دائیں جو ہے وہ کاہن نکالتا ہے۔ یس۔ تو جو نقدی کی دائیں ہوتی ہے، جس سے نقدی کیا، اس کا 10واں حصہ خدا نے موروثی طور پر کاہن کو دیا ہے۔ اس لیے کاہن کے علاوہ کوئی دائیں نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے؟ تو بائبل میں ذخیرہ خانہ کا بھی ذکر ہے، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں ذخیرہ خانہ کے میں یہ آپ کو ملے گا۔ اب دوسری تواریخ اس کا 31واں باب یس۔ اور اس کی 2 سے 12 آیت تک ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو چند منٹوں میں یہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں ذخیرہ کرنے کے تعلق میں۔ مجھے ایک بات بتائیں، ذخیرہ ہمیشہ اناج کا ہوتا ہے، بے شک۔ روپے پیسے کا ذخیرہ نہیں ہوتا، اناج کا ہوتا ہے۔ یس۔ تو لوگ چرچ کو ذخیرہ خانہ سمجھتے ہیں۔ چرچ کے لیے خداوند نے کیا کہا کہ میرا گھر دعا کا گھر ہے۔ وہ اناج کا ذخیرہ خانہ نہیں ہے، وہ دعا کا گھر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے ہاتھ میں کوڑا پکڑ لیا تھا اور جتنے ہیکل کے باہر بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو نکالا اور کہا تھا کہ وہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہے، لیکن تم نے ڈاکوں کی کھو بنا دیا۔ کوئی بھی بشر اپنے مقصد کے لیے خدا کے کلام کو تروڑ مروڑ کر اپنے لیے ہلاکت کا سبب نہ بنے۔ یس۔ جیسا کلام مقدس میں لکھا، یہ 7,93,994 اردو بائبل کے الفاظ ہیں، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یس۔ ہمیں خدا کے کلام کے پیچھے چلے، نہ کہ خدا کا کلام ہمارے پیچھے چلے۔ یس۔ ہمیں خدا کے آئین کے بیان کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، پھر دوسروں کے کرنا ہے۔ تو یہاں پر ذخیرہ خانہ کے تعلق میں دیکھتے ہیں 31 باب، دوسری تواریخ 31 باب 2 ایسے میں پڑھتا ہوں۔ اور حزقیہ نے کاہنوں کے فریقوں کو اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے موافق، یعنی کاہنوں اور لاویوں دونوں کے ہر شخص کو اس کی خدمت مطابق خداوند کے خیمہ گاہ کے پھاٹکوں کے اندر سوختنی قربانیوں، سلامتی کی قربانیوں، عبادت، شکر گزاری اور ستائش کے لیے مقرر کیا۔ یس۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آگے لکھا، اور اس نے اپنے مال میں سے بادشاہی حصہ سوختنی قربانی کے لیے، یعنی صبح شام کی سوختنی قربانی کے لیے اور سبتوں اور چاندوں اور مقررہ عیدوں کی سوختنی قربانی کے لیے ٹھہرایا، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور اس نے ان لوگوں کو جو یروشلم میں رہتے حکم کیا کہ کاہنوں اور لاویوں کا حصہ دیں تاکہ وہ خداوند کی شریعت میں لگے رہیں۔ نوٹ کریں یہ پوائنٹ، لکھا ہے کاہنوں اور لاویوں کا حصہ دیں۔ جو لوگ خدا کو دیتے ہیں، جب تک کاہن لاوی وہ نہ لے خدا تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ کاہن جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے درمیان اور خدا کے درمیان یس۔ ایک گواہ کی حیثیت میں ہے اور خدا کا وہ خادم ہے۔ اس لیے جب تک لوگ کاہن کو نہیں دیں گے خدا تک نہیں جائے گا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اس فرمان کے جاری ہوتی بنی اسرائیل کیا کیا لانے لگے؟ اناج، میں، تیل، شہد، کھیت کے سب پیداوار کے پہلے پھل بہتاس سے دینے اور سب چیزوں کا 10واں حصہ کثرت سے لانے لگے۔ یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ اناج کا، ایسی چیزوں کا۔ بنی اسرائیل اور یہودا جو یہودا کے شہروں میں رہتے، وہ بھی بیلوں اور بھیڑ بکریوں کا 10واں حصہ اور ان مقدس چیزوں کا 10واں حصہ جو خداوند ان کے خدا کے لیے مقدس کی گئی تھیں لائے اور ان کو ڈھیر ڈھیر کر کے لگا دیا۔ انہوں نے 3 مہینے میں ڈھیر لگانا شروع کیا اور 7ویں مہینے میں تمام کیا، جب حزقیہ بادشاہ تھا۔ یس۔ جب حزقیہ اور سرداروں نے آ کر ڈھیروں کو دیکھا تو خداوند کو اور اس کی قوم اسرائیل کو مبارک کہا، اور حزقیہ نے کاہنوں اور لاویوں سے ان کے ڈھیروں کے بارے میں پوچھا۔ تب سردار کاہن عزریہ نے جو صدوق کے خاندان تھا اس سے جواب دیا۔ نوٹ کریں کہ یہاں پر اناج بھی جو ہے وہ کاہن ہی ریسیو کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں۔ لکھا ہے خاندان کا اسے جواب دیا کہ جب سے لوگوں نے خداوند کے گھر میں ہدیے لانا شروع کیا تب سے ہم کھاتے رہے اور ہم کو کافی ملا اور بہت بچ رہا ہے۔
کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو برکت بخشی ہے. اور وہی بچا ہوا یہ بڑا انبار. تب حزقیاہ نے حکم کیا کہ خداوند کے گھر میں کوٹھریاں تیار کرے. جہاں پر یہ بات ہے کوٹھریاں تیار کرے تو کوٹھریاں کس کے لیے ہیں؟ ذخیرہ کے لیے، کہ جو اناج بچ چکا ہے اس کو اس میں جمع کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ ہے ذخیرہ خانہ. آگے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. تیار کرے. سو انہوں نے ان کو تیار کیا اور وہ ہدیے اور دائیں کیا اور مقدس کی ہوئی چیزیں دیانت داری سے لاتے رہے. نوٹ کریں، دیانت داری سے لاتے رہے. کیونکہ لوگ اکثر کرتے ہیں، کوئی 1000 روپے کماتا ہے نا تو 10 روپے دیتا ہے یہ میری دائیں کی ہے. ٹھیک ہے، یا 10,000 کماتا ہے تو 500 دیتا ہے یہ دائیں کیا ہے. وہ دے کر بھی جھوٹ بول رہا ہے. 10,000 جو کماتا ہے اس کی دائیں کی کتنی بنی؟ 1,000. اگر وہ کہہ دے یہ میرا 500 ہدیہ تو یہ مقبول ٹھہرے گا. وہ غلط بیانی سے اپنے دے کر بھی لعنت لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے خدا سچائی کا خدا ہے. تو ذخیرہ خانہ جو ہے اناج کا ہے. ٹھیک ہے، اب ذخیرہ خانہ جب اناج کا ہے تو لکھا ہے کہ پوری دائیں کی کہاں پر لاؤ؟ ذخیرہ. یہ کون سی دائیں کی ہوگی؟ اناج کی. جہاں پر آئے گا خدمت کا معاوضہ وہ نقدی ہے. اور ساری دائیں کی خدا کے کاہن کی ہے جو جس کی کہانت کر رہا ہے. اور جس کا کاہن ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے کا بارے گناہ اٹھائے. ٹھیک ہے، یہ ایسا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ سے کھانا کھاتے ہیں تو بل آپ دوسری جگہ پر دیں تو کیا مناسب ہوگا؟ جو کاہن آپ کا بوجھ اٹھاتا ہے وہی دائیں کی لینے کا حقدار ہے، اور کوئی نہیں. تو اسی کے ساتھ ایک اور سوال یہاں پر اٹھتا ہے جی کہ دائیں یکی خدا کو دینا ہے. جی تو دائیں یکی کے علاوہ اور کون سے طریقے ہیں کہ ہم خدا کو دے سکتے ہیں؟ جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ چندہ دیتے ہیں. چندہ کہاں نہیں لیتے؟ چندہ نہیں کہاں لے گا؟ جو کاہن ہے، ٹھیک ہے، اس کا حق ہے دائیں یکی پر، منت پر، شکر گزاری پر، یہ اس کا حق ہے. لیکن چندہ ہیکل میں جمع کیا جاتا ہے، ہیکل کے کاموں کے لیے، مقدسوں کے لیے. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو 1 کرنتھیوں 16 باب پہلی آیت میں یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر لکھا ہے اور مقدسوں کے لیے ہفتہ کے پہلے دن چندہ جمع کیا جائے تاکہ مقدس لوگوں کی ضرورت پوری کی جائے. مثال کے طور پر آپ ہیں، خدا کے خادم ہیں. ٹھیک ہے، اب چندہ جمع کیا گیا ہے، آپ کو کہیں بھیجنا ہے تو آپ اپنی جیب سے تو وہ نہیں خرچیں گے کیونکہ آپ تو خدمت کر رہے ہیں. بالکل، آپ نے اس چندے میں سے پیسے لینے ہیں اور وہ کام جا کر کرنا ہے. آمین. یا پھر ہیکل کی خدا کے گھر کی، خدا کے کام کی تعمیر کے لیے، وائٹ واش کے لیے یا کوئی اور کام کے لیے یہ چندہ اس کے لیے ہوتا ہے. لوکا کی انجیل میں، مرکز کی انجیل میں بڑی صفائی سے بیان کیا گیا کہ ہیکل کے خزانے میں لوگ پیسے ڈال رہے تھے. بے شک. ٹھیک ہے، اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ڈال رہے تھے. ایک بیوہ نے بھی ڈال دیا. خداوند نے بیوہ کے دیے ہوئے کو زیادہ ترجیح دی. بے شک. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دینا جو ہے وہ ہمارے نیت پر منحصر ہے. بالکل. اور پھر کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ جو خوشی سے دیتا ہے اس کا لینا، دوسرے کا نہیں. بالکل. خوشی سے دینا ہے. اور جو خدا کو خوشی سے دیتا ہے خدا بھی اسے خوشی سے دیتا ہے، کیونکہ لکھا جس پیمانہ سے تم ناپو گے اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بشپ صاحب کلام میں لکھا ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا. تو امیر آدمی تو زیادہ بوتے ہیں، تو غریبوں کا کیا بنے گا؟ بات یہ ہے، آپ کا سوال بہت مزیدار ہے. بالکل. بات یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری نیت پر. اگر بیوہ نے 2 دمڑیاں ڈالی ہیں نا تو اس کی پوری توجہ، پوری نیت خداوند کو دینے میں، اس عبادت کو کرنے میں ہے. آمین. ٹھیک ہے، بے شک. اس نے ایسا کر لیا. خدا نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی 2 دمڑیاں یعنی ایک دھیلا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، بلکہ اس کی دینے نیت. والے کی نیت کو دیکھا ہے. آمین. ٹھیک ہے، اگر کوئی ڈھیر سارا دیتا ہے وہ اپنے حیثیت سے دیتا ہے،
لیکن اگر اس کی نیت اس کے ساتھ خدا کے ساتھ وہ نہیں ہے تو وہ نامقبول ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جتنا بھی دیں، تھوڑا دیں یا زیادہ دیں، اس میں اس طور سے عبادت کہ میں خداوند کی خدمت کر رہا ہوں. آمین. تو بشپ صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت خوبصورت باتیں دینے کے تعلق سے آج ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں. تو ناظرین اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کا. ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئی پرفضل باتوں کے ساتھ. اب ہمیں اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد.